रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 19 मई है, 17 शवाल है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद होते हैं और जो अय्याम तारीखों की जो मुनासिबतें हैं उनको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हमारा मौजू इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और दीन शनासी रहेगा, क्योंकि अय्याम शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है तो इमाम के मौजू के ऊपर मुसलसल जो है वो आपकी जो इल्मी काविशें हैं, जो सियासी काविशें हैं, जो कुछ मौरखीन ने अपने जो तारीख में कलम बंद किया है, उनको हर जहद के साथ कोशिश करेंगे कि अपने वक्त में रहते हुए खिदमत आलिया में पेश कर सकें। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, यकीनन आप दोनों शख्सियात किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल आलमी बकी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह जनाब अल्लामा सैयद महबूब मेहदी आबदी साहब शिकागो अमेरिका से, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी हिंदुस्तान से। कबल आपने दोनों मेहमानों की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला महबूब आबदी साहब तेजी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसी गुफ्तगू का आगाज करेंगे, क्योंकि ये अय्याम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के हैं। और जिस तरह से जब जन्नतुल बकी का जिक्र होता है तो वहाँ पर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम अइम्मा अहले बैत के क़ुबूर है, उसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की भी कब्र है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं और उस मज़लूमियत को और उस कब्र के ऊपर जो है वो एक साइबान तक नहीं है, और जब हम उम्मत की तरफ निगाह करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका जिन आइम्मा से अपनी फ़िक़्ह लेता है, वो सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द जो है वो नज़र आते हैं। फिर भी उस हवाले से एक मजबूत आवाज़ उम्मत मुस्लिमा के अंदर से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से कभी सुनने को नहीं मिलती। तो इसको यूनिवर्सल तरीके से एक आलमी जो एक आवाज़ होनी चाहिए, उसको मजबूत मजीद किस तरह बनाएं, हालांकि आप इस मसले को यूएनओ तक लेकर ऑलरेडी गए हैं। क्या फरमाएंगे क़िबला? सबसे पहले आपकी खिदमत में और हमारे मुहतरम मौलाना अल्लामा कल्बे अब्बास रिजवी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है, और तमाम नाज़रीन की खिदमत में, सामईन की खिदमत में, और तस्लियत शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से, और ये भी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बड़ा अहम कदम उठाया है कि हर मुनासिबत से आप इस तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं। ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। परवरदिगार इंशाअल्लाह आपकी इन मसाई को शरफ़ क़बूलियत करामत फरमाए और कामयाबी इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला मुहम्मद अत्ताहिरीन। आपने जो बात फरमाई, असल में ये सवाल भी है और स्टेटमेंट भी है माशाअल्लाह। जन्नतुल बकी का जब हम जिक्र करते हैं तो असल में बहुत से आइम्मा हैं, वहाँ 4 इमाम हैं हमारे, और बहुत सी शख्सियात हैं जिनका जिक्र हो जाता है एक लफ्ज़ बकी में। यानी बकी सिंबल है उन तमाम ज़वात मुक़द्दसा के तज़किरे के लिए कि जो वहाँ पर दफन है। जैसे हम आज अगर कहें करबला, तो जब हमने कहा करबला तो वहाँ फ़ौरन ज़हन जो है वो चला जाता है उन ज़वात मुक़द्दसा की जानिब जो करबला में मदफून हैं। तो बकी में जिन शख्सियात की कब्रें हैं और जिन्हें मिस्मार किया गया, उनमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। जब हम दीन शनासी की बात करते हैं तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि दीन मिल ही नहीं सकता। जब मैं बहुत लफ्ज़ ही पर जोर दे रहा हूँ ताकीदन, मिल ही नहीं सकता जब तक जो दीन का सोर्स है आप उसका एहतराम न करें, उसकी ताज़ीम न करें। ये कुरान में बहुत इसकी वजाहत की है, यानी कि इसमें दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है। पैगम्बर इस्लाम का एहतराम, उनकी ताज़ीम, ये अव्वल दीन है। तौहीद के बाद नहीं, तौहीद के साथ है, बल्कि तौहीद से पहले है। यानी कि अगर आप पैगम्बर इस्लाम की ताज़ीम नहीं करते
اور کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، تو ہرگز یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کو رد کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی شروع کی جو 4 آیتیں ہیں وہ بے شک اس کی دلیل ہیں۔ اور جو پیغمبر اسلام یعنی اس حد تک بھی قرآن برداشت نہیں کر سکتا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو، اس حد تک بھی کہ کوئی شخص ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ سورہ حجرات کا بالکل واضح فیصلہ ہے۔ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ ان کی مذمت کرتا ہے قرآن جو آواز بلند کرتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف کرتا ہے جو اپنی آواز پیغمبر کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں، احتراماً ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ ان کی تعریف بھی جن الفاظ میں کرتا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ واقعاً یہ نقطہ قابل اللہ غور ہے، اس پر اللہ علماء بھی غور کریں۔ وہ تمام افراد کے جو قرآن سے کوئی بھی کسی طرح کا بھی شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں قرآن فہمی کا، ان کو غور کرنے کی بات ہے کہ کس الفاظ میں قرآن نے یہ بات کہی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ وہ لوگ جو اپنی آواز کو، پہلے ان کی مذمت کی جو آواز بلند کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ ان کے اعمال حق کر دیے جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ لیکن دوسری طرف جو لوگ نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اولئک الذین، یہ ہے وہ نقطہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا احترام، جن کا امتحان اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان تقوی سے لے لیا ہے۔ عجیب بات ہے، تقوی سے ان کا امتحان، یعنی کہ ان کے دلوں کا تقوی اس بات سے ظاہر ہوگا کہ وہ نبی کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اب یہ دلوں کا تقوی کیوں کہا؟ اس لیے کہ تقوی کوئی بھی مدعی ہو سکتا ہے تقوی کا، اور خدا ہی جانے کہ حقیقی متقی کون ہے۔ ایک ہے ظاہری تقوی، ایک ہے دل کا تقوی۔ دل کا تقوی احترام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کا تقوی۔ ظاہری تقوی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کے آپ آتے ہیں، آپ حج کر کے آئے ہیں، اور اس میں ہر شے میں تظاہر ہو سکتا ہے، ہر شے میں آپ شو آف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی شو آف نہیں ہے۔ آپ کا دل کا تقوی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نبی کا احترام کریں۔ عجیب بات ہے۔ اب اس کے بعد اب آئیے دوسری آیت سورہ حج کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اصل میں دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو تقوی دو طرح کا ہے، ایک ظاہری تقوی ہے، آپ کے اعضاء و جوارح کا تقوی، آپ کے عمل کا تقوی، ایک ہے دل کا تقوی، عقیدے کا تقوی۔ سبحان اللہ۔ اور دل کے تقوی کا علم صرف خدا کو ہے، لیکن اس کی علامت بیان کی، اور دونوں جگہ تعظیم ہے، نبی کی تعظیم اور شاعر اللہ۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ شے جو نبی سے منسوب ہو وہ شاعر اللہ۔ سبحان اللہ، وہ شاعر اللہ ہے۔ اب اس اعتبار سے شاعر اللہ کی پھر تشریح بھی کی کہ اگر ایک نبی کی طرف نسبتیں جس شے کی ہو جائیں، قرآن نے اس کو، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ بہت وقت ہو جائے گا، شاعر اللہ کہا ہے صفا و مروہ کو، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ والبدن جعلناها من شعائر اللہ لا تحلوا شعائر اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ یعنی شاعرہ کی جمع ہے، یعنی ہر وہ شے جو آپ جسے دیکھیں اور خدا یاد آ جائے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، صفا و مروہ کی طرح اس کا احترام اس نبی کی نسبت سے واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان قرآن کیوں نہیں پڑھتا، کیوں نہیں غور کرتا، کیوں نہیں سمجھتا کہ جب ایک شے یا ایک جانور اور ایک پتھر منسوب ہو کر نبی سے اتنا محترم ہو جائے کہ قرآن اس کو شاعر اللہ کہے، تو جس کو پیغمبر اور خود خدا نبی کا نفس قرار دیں، نفس سے رسول قرار دیں، اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ اور اس کی توہین اصل میں رسول کی توہین ہے۔ حرب کا حربی، سلم کا سلمی، یہ صرف علی کے لیے نہیں کہا، تمام پیغمبر اسلام کی جو اولاد ہے، جو معصومین، امام جعفر صادق، امام حسن وہاں مدفون ہے۔ بقی میں کون ہے؟
آئیے کوئی مجھ سے بات کرے، گفتگو کرے. ارے بھائی ہم کوئی ایسی بات لے کے نہیں اٹھیں کہ جو بڑا جو ہے اجنبی مسئلہ ہو یا کوئی ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. قرآن کہہ رہا ہے ابناءنا و ابناءکم. امام حسن کو قرآن نے ابن رسول اللہ قرار دیا ہے. قرآن نے بیٹے ہیں، ان کے فرزند ہیں، ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے. آیت اور موائلہ ان سے سبحان منسوب اللہ. ان کی قبر شریف کیا شاعر اللہ میں شامل نہیں ہے؟ کیسے کوئی رد کر سکتا ہے اس بات کو؟ کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قبر شاعر اللہ میں نہیں ہے؟ یہ شاعر اللہ میں. اور ان کی اس کو کیا کہا جائے پھر؟ تقویٰ اس کو کیا کہا جائے؟ کیا ایمان ابھی اترا ہی نہیں حلق سے؟ کیا کہا جائے اس کو پھر؟ یہ تو افسوس والی بات ہے. بالکل یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ دل سے کوئی تعلق نہیں آپ کے تقویٰ کا. آپ تقویٰ کا صرف تظاہر کر رہے ہیں، آپ صرف مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ صرف دعویٰ کر رہے ہیں آپ متقی ہیں. آپ کے تقویٰ، اگر آپ متقی ہیں تو ثابت کریں کہ آپ واقعی شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کا اور ان کی اولاد کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں. قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں نے قرآن کی آپ کے سامنے دلیلیں پیش کی ہیں. سورہ حج کی آیت پیش کی ہے آپ کے سامنے، سورہ مائدہ کی جو ہے آیت پیش کی ہے، سورہ حجرات کی آیت پیش کی. تو یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جنت البقیع میں مدفون جو شخصیات ہیں، جو اولاد رسول ہیں، جو پیغمبر اسلام کا گوشت اور پوست اور آپ کا جسم اور روح اور جان اور منی اور منا جن کے لیے کہا ہے پیغمبر اسلام نے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ وہاں مدفون ہیں. ان کی توہین، ذرا سی بھی توہین، میں نے عرض کیا نا کہ اس حد تک بھی برداشت نہیں کرتا قرآن کہ آواز ہلکی سے آپ بلند کر دیں، ہو گئی توہین، آپ کے سارے اعمال ضبط ہو گئے. مت کہیے میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، ختم ہو گئے وہ سارے اعمال. تو جو توہین اس حد تک کرے کہ ان کی قبروں کو مسمار کر دے اور اس کے لیے 100 سال گزر جائیں، کتنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. میری عادت نہیں کہ بہت طولانی گفتگو کیا کروں، اس لیے کہ میرے بھائی یہاں موجود ہیں، دوسرے عالم دین ہیں، بہت ہی محترم ہیں، وہ بھی بات کریں گے. لیکن جنت البقیع کے سلسلے میں چونکہ ایک اہم پیغام مجھے آپ کے اس بہت ہی محترم میڈیا کے ذریعے سے دینا ہے، وہ یہ ہے کہ جنت البقیع میں جو روزے مسمار کیے گئے وہ رسول کی توہین ہے، وہ عدم تقویٰ ہے، وہ خلاف دین ہے، خلاف اسلام ہے جو کچھ کیا گیا. اچھا یہ بات تو بہت لوگ تسلیم کریں گے اور سبھی کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ صرف یاد دہانی کے لیے، تذکر کے لیے ہر ایک کے، کہ بھائی یہ جرم کہ کسی نے اس کو مسمار کر دیا یہی جرم نہیں ہے، اسی کو ظلم نہیں کہتے. ظلم اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو ظلم ہوا اس کو ہم نے سنا، وہ ہمیں پتا چلا کہ ظلم ہوا اور ہم خاموش رہے، وہ بھی ظالم ہے. بلکہ دلیلیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں ان کو دی ہیں تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ خادم الحرمین بنایا. مطلب نہ کہ جرائم بیان کریں، اس پر پردے ڈالنے میں واپس آتا ہوں اور اس کے اوپر مدلل گفتگو انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ انسان کو ایک کیمپ میں ہونا چاہیے، دو کیمپوں میں نہیں. اور ہم نے اپنی آنکھ کھولی مولا امیر المومنین کے محضر میں، اور آنکھ بند ہوگی تو مولا امیر المومنین کے محضر میں انشاءاللہ. میں قبلہ تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. رضوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، چونکہ ہمارا موضوع دین شناسی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بات کو آگے بڑھائیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا، مزید اس میں پوائنٹس اور شامل کرتے ہیں. رضوی صاحب دین کی تعریف آیت اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگوں کو دین مشکل لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی قدغنیں، بڑی پابندیاں ہیں. تو کیا دین کیا واقعی میں مشکل شے کا نام ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. اما بعد، حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین اسلام والمسلمین بھائی مولانا محبوب بیدی صاحب نے فرمائی، یقیناً یونیورسل احتجاج ہونا چاہیے، اور قبر کو گرانا اگر یقیناً ظلم ہے تو اس وقت پوری دنیا اگر سکوت اختیار کیے ہوئے، خصوصی طور پر امت مسلمہ، تو خاموش رہنا بھی خلاف دین ہے، خلاف عقل ہے اور خلاف تقویٰ ہے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں
عرض کروں دین پر کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور دین کے حوالے سے میں قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت مشہور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے سلام نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین بے شک عقائد، افکار اور ایک نظام، ایک سسٹم جو بشر کے لیے پروردگار نے رکھا ہے اس کے مطابق، تاکہ بشر زندگی گزار سکے۔ اگر ہم دوسری آیت کو دیکھیں تو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ تو یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، بلکہ میں یہ سامعین سے، ناظرین سے، مشارکین سے اور حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب قرآن کی آیت کی تلاوت کیا کریں تو ذہن میں اس بات کو نقش کر لیا کریں کہ میرا رب مجھ سے کچھ بول رہا ہے۔ صرف ایک تلاوت کو تلاوت کی نظر سے نہیں، بلکہ آپ قرآن کو صرف پڑھنے کی نظر سے نہیں، بلکہ آپ کا رب آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ تو اس آیت کی طرف اگر ہم غور کریں تو اللہ نے دین کو فطرت بشر میں اڈیل دیا ہے۔ انہیں توجہ کیجیے گا سبحان ناظرین، اللہ تو سبحان اللہ دین کو اللہ نے فطرت میں اڈیل دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دین سے ہٹ رہا ہے تو صرف وہ دین سے نہیں ہٹ رہا ہے، اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سے ہٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی فطرت سے، اپنے نیچر سے ہٹ جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا۔ تو دین پروردگار عالم نے جو نظام عطا کیا ہے بشر کے لیے، اس نظام کے مطابق، اس سسٹم کے مطابق، اس شریعت کے مطابق، اس قوانین کے مطابق، ان احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ کیا دین مشکل ہے؟ مولائے متقیان جلال کائنات، جمال کائنات، زبدہ کائنات ارشاد فرماتے ہیں سبحان کہ اللہ سبحان اللہ یا ایھا الناس ان دین اللہ یسر، اللہ کا دین بہت ہی آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے، میں ناظرین جوانوں کی خدمت میں اس لیے عرض کروں گا کہ دین بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے کہ دین الگ سے کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو آپ کے فطرت سے ٹکرا جائے۔ فطرت ہے انسائڈ دی باڈی، اور دین جو ہے آؤٹ سائڈ دی، ظاہراً آؤٹ سائڈ دی باڈی ہے، مگر اس فطرت میں دین کو پروردگار نے، فطرت آپ کے اندر سے کہتی بھوک پیاس، باہر سے دین آواز دیتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، مگر اس غذا کو چیک کر لو۔ تو فطرت میں، یا یوں کہہ دوں نیچر میں اور دین میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم نہیں ہے۔ جو فطرت کی آواز ہے وہی دین کی آواز ہے، جو فطرت کی صدا ہے وہی دین کی آواز ہے۔ تو اس لیے میں خصوصی طور پر وہ افراد جو یو کے، یو ایس اور دیگر ملکوں میں ہمارے جوانان رہتے ہیں، کبھی کبھی یہ سوال مجھ سے بھی کیا جاتا ہے، ہم دین پر کیوں چلیں؟ کیا اسینشل ہے کہ ہم دین پر چلیں؟ ہاں اسینشل اس لیے کہ اگر آپ نے دین چھوڑ دیا تو آپ اپنی فطرت سے ہٹ جائیں گے، اپنے نیچر سے ہٹ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے نیچر سے ہٹ گئے تو پھر آپ سب کچھ ہو سکتے، انسان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک اہم بات، اور اس پر تفصیلی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، مگر میں قول کی روشنی میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ مولائے متقیان جلال کائنات نے جو دین کے حوالے سے نہج بلاغہ میں خطاب فرمایا، اس میں مولا فرماتے اول الدین معرفتہ، معرفت جو ہے وہ اول دین، یعنی دین کی تعریف کرتے ہوئے مولا نے کہا کہ معرفت۔ آج جوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ دین کے سلسلے میں صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، حج کر لینا کافی نہیں ہے، معرفت دین بھی ضرور۔ معرفت ہو اول الدین، معرفت ہو یعنی خدا کی معرفت کریں آپ۔ خدا کی معرفت ہے یا صرف اور صرف نماز اور روزہ؟ وہ کمال معرفتی تصدیق پہ، یہ جملہ بہت مولائے متقیان کا بہت ہی اہم ہے، اور میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ خصوصی طور پر نہج بلاغہ کا مطالعہ ضرور کیا کریں۔ تو دین ایک آسان ترین مذہب ہے، ایک سسٹم، ایک نظام ہے، ایک دستور حیات ہے جس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اور اس دین کے ذریعے سے جس کے لیے قرآن کی آیت نے یہ آواز دی، یا قرآن یہ آواز دے رہا ہے، یا خدا یہ آواز دے رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام جو ہے اور جو بشر کے لیے پروردگار عالم نے رکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے تعزیزاً، تبجیلاً، تکریماً بشر کے اندر انفتاح ذہنی پیدا ہو، اور بشر اس صراط پر، اس جادے پر، اس طریق پر، اس میتھڈ پر چل کر اپنے خدا سے قریب ہو جائے۔ کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا مقصد صرف ایک تھا۔ جوانوں، میرے جوانان جو سن رہے ہیں وہ غور کریں، آدم سے لے کر حضرت خاتم تک مقصد حقیقی ایک ہی تھا،
وہ یہ تھا کہ عبد کو معبود سے قریب کر دیں، مرزوق کو رازق سے قریب کر دیں، ساجد کو مسجود سے قریب کر دیں، بندے کو خدا سے قریب کر دیں۔ تو اگر بندہ اپنے خدا سے قریب ہو گیا تو یقیناً زندگی کا اسے ثمرہ حاصل ہو جائے گا۔ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بات اور کہہ کے مولا ہی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امیر کائنات مولا کائنات میں چونکہ کچھ حدیثیں میں نے نکالا، میں نے کہا کہ فکروں تک پہنچا دوں۔ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بشر کے لیے بہت اہم اور بہت دقیق جملہ، حفظ الدین ثمرۃ المعرفت، غور کیجئے گا، وراث الحکمت، غور فرمایا آپ نے، یعنی دین کی حفاظت، حفظ دین ثمرہ معرفت ہے اور راس حکمت ہے، اصل حکمت ہے، اصل وزڈم ہے۔ آپ بازار میں گئے تو دین آپ کا سلامت نہیں ہے، گھر میں تو آپ دیندار بنے ہوئے ہیں، گھر میں آپ نماز پڑھیں، گھر میں تقویٰ ہے، لیکن بازار میں تقویٰ کہاں گیا، مارکیٹ میں تقویٰ کہاں گیا، گفتگو میں۔ تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمارے وجود میں ہے کہ نہیں، ہماری سانسوں میں دین ہے کہ نہیں، ہماری عبادتوں میں دین ہے کہ نہیں۔ یہ عبادت ہے یا عادت ہے؟ اگر عبادت عادت ہے تو پھر عادت سے استفادہ و استنارہ نہیں کیا جا سکتا، استفادہ و استنارہ تو صرف عبادت ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے محضر میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ قبلہ عابدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، گفتگو کو آپ کے ساتھ روکا تھا آپ نے، بہت خوبصورت طریقے سے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس کو بات یہاں پر رکی تھی کہ عموماً جو نہ کہ ان کے جرائم کو برملا کیا جائے، بتایا جائے کہ امت کھڑی ہو جائے، امت پوری دنیا میں، کیونکہ جب امت کو پتہ چلا تھا کہ اب یہ جنت البقیع کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو بھی مسمار کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں احتجاج ہوئے تھے، اور ان احتجاجات کا اثر ہوا تھا کہ آل سعود اپنی اس ناپاک حرکت سے رکے تھے، اور وہ رکے بھی ایک خاص وقت کے لیے کہ کبھی بھی موقع ملے گا تو یہ کام کریں گے، مگر احتجاج نے اثر دکھایا تھا۔ تو کیوں پوری امت کے اندر ایک لہر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زرخرید غلام جو ہے وہ ان کی مدح کرتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے، خیری و شری من اللہ۔ جو بنو امیہ نے ایک نظریہ گڑھا تھا، اس کے تحت آج تک جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں امت کے اندر سے آواز نہیں اٹھتی جتنی آواز اٹھنی چاہیے؟ دیکھیں، آپ کا موضوع بڑا زبردست ہے، یہ امام صادق علیہ السلام اور دین شناسی۔ سارا مسئلہ دین شناسی کا ہے میرے بھائی۔ دین کیا ہے اور دین کی حقیقت کیا ہے؟ جو میں نے آپ کی خدمت سے پہلے عرض کیا، دین منحصر ہے، انحصار ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں، کہ آپ جس نے دین پیش کیا اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کو مائنس کر کے آپ اس کو ہٹا کر درمیان سے اور ڈائریکٹ خدا تک پہنچیں اور کہ بس ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہم دیندار ہو گئے، تو دین شناسی کا کوئی تصور وہاں نہیں ہو سکتا۔ دین نہیں مل سکتا بغیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی اولاد کے، اور خود پیغمبر نے اس کو منحصر کیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ تین چیزیں بیان نہیں کی، چار بیان نہیں کی، ایک بیان نہیں کی، دو چیزیں بیان کی، ان دونوں میں محصور ہے دین، یہیں سے ملے گا۔ پھر اس کے بعد کشتی نوح سے مثال دے کر بھی، تو دین کشتی کے باہر، یعنی کشتی کے باہر جو رہے گا اسے نجات نہیں مل سکتی، یہ طے شدہ ہے۔ تو کشتی ایک نہیں دو، مطلب ایک ہی ہوگی، دو یا تین نہیں ہوگی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دین محدود اس بات میں ہے کہ ہم احترام کریں ان ذوات مقدسہ کا۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جنت البقیع کے، ہم کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ چند آپ بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، بلڈنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ سمبل ہے دین کا۔ اس کی بے احترامی بے دینی ہے، اس کا احترام دینداری ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر قبریں بنانا جائز نہیں ہے، تو اس پر ہم آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، جو بھی ان کے دلائل ہیں وہ ہم سنیں گے، ہماری دلیل وہ سن لیں، علی الاعلان آ جائیں، ڈیبیٹ کر لیں پوری دنیا کے سامنے، علمی اعتبار سے ایکیڈمک ڈیبیٹ کریں،
اور ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، ہم اور اہل سنت کا 95% جو آبادی ہے اور پاپولیشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس سلسلے میں، اہل سنت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بہت ہی محدود ایک طبقہ ہے متحجر قسم کا کہ جو دین فہمی ان کی ایک خاص گویا ان کی فکر ہے اس سلسلے میں اور خاص توجہ ہے، بس وہ محدود ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے مثلا وہاں پر بنانا۔ اوور آل اگر ہم احتجاج نہیں کرتے، آج 100 سال ہونے والے ہیں، 99 ایئر گزر چکے ہیں اور 99 ایئر کے بعد ایک ہفتہ اور گزر چکا ہے، اور اب ہم جس سال میں داخل ہو چکے ہیں، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی، جب بھی ہم دین کی بات کریں، دین کے یہ جو اساتین ہیں اور دین کے یہ جو معادن ہیں، ان کو ہم بھول نہیں سکتے، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کے بغیر ہم دین کی بات نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر ہم کو دیندار ہونا ہے تو ہمیں ان کا احترام کرنا، اگر کوئی بے احترامی کر رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آواز احتجاج بلند کر سکتے۔ تو آج اس دور میں، خاص طور پر ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس سال میں، اس موقع پر، اس ایج میں، کسی شخص کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھ کے ایک مجلس ہم نے کر لی، ہم نے افسوس کا اظہار کر لیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کون ہماری سنے گا۔ آج کوئی بھی فرد نہیں کہہ سکتا جس کے ہاتھ میں ایک فون ہے نا، یہ فون ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کر بے سکتا شک، ہوں، وہ بے کچھ شک، نہیں کر جزاکم سکتا۔ اللہ۔ ایک مذمت کا کلک کرے، سبحان ایوری ڈے بقی کی بات کر دے، ایوری ڈے نہیں کر سکتا، ہفتے میں ایک بار بقی کا ذکر کر دے، یہ کہہ دے کہ بھئی بقی بننی چاہیے، ری بلڈ بقی، بس ری بلڈ بقی، ٹیکس کر دیا، ختم۔ آپ کچھ تو کر سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اس دور میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، اور اب جب کہ 100 سال ہونے والے ہیں، اب تو ہمیں اس 100 سال کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے میرے بھائی۔ وہ جو 100 سال کی خاموشی تھی، اس کا کفارہ اب موقع آیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ اب بولو، اب اٹھو، اب کچھ کہو، اور ان ظالموں کو بتا دو کہ ہم نے فراموش نہیں کیا ہے جنت البقیع کو، یہ مت سمجھنا۔ اب تو چہروں پہ سے نقابیں، اب تو چہروں پہ سے نقابیں بھی اتر گئی، اب تو جوئے خانے، شراب خانے، کلبز، نیوم سٹی، ویژن 2030، پامالی، وہاں بھی علماء کو تک کو ان کے اوپر تک تشدد۔ اب تو وہ خادمین حرمین شریفین کا وہ ٹائٹل انہوں نے خود ہی اپنے اوپر سے ساری جو نقابیں تھی الٹ دی۔ ہم تو بہرحال ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، مگر آج تو سب نے دیکھ لیا، اوریاں ہو گئے، اب تو بہت آسانی ہے۔ ساری حقیقتیں سامنے آ گئی، جزاک اللہ، بالکل ساری حقیقتیں سامنے آ گئی۔ تو بہرکیف اب دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اس سلسلے میں، اور واقع دینداروں کی ذمہ داری کیا ہے، اور یہی حقیقت دین ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم صرف دین کی باتیں کریں، اللہ اور رسول کی اور قرآن کی اور نماز کی اور اس کی باتیں کریں، اور اہل بیت کی عظمتوں کو فراموش کر دیں، رسول اللہ کی عظمت کو فراموش کر دیں، تو ہم دیندار نہیں مانے جا سکتے۔ اللہ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسی بھائی، آپ کو اور آپ کے دونوں جناب علامہ عابدی صاحب، جناب علامہ رضوی صاحب، نہایت ہی قابل احترام مہمانوں کو اور آپ کے ویوز کو پیار اور السلام۔ صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ یہ کل پرسوں گزرے ہوئے کی بات ہے، ایک چینل پر مولانا طارق جمیل صاحب ماں کی شان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جیسی ہی گفتگو اینڈ ہونے والی تھی اور وہ میاں بیوی کے حوالے سے کچھ وضاحت کرنا چاہتے تھے، تو اچانک ان کا پروگرام ختم کیا گیا، اور ایک پارٹی کے لیڈر عطا تارڑ یا کیا نام ہے، وہ نور کے عطا آرڑ ہیں یا کیا نام ہے ان کی تقریر شروع ہوگی۔ کیا آپ کے سامنے مودی نے نہیں، اذان ہو رہی تھی تو مودی نے اپنی تقریر بند کر دی تھی؟ یہ ہے ہمارے چینل کا حال۔ ایک پاکستانی چینل نے طارق جمیل صاحب کی گفتگو کو جو پیاری ماں کے حوالے سے کر رہے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو انہوں نے عطا تارڑ کی تقریر شروع کر دی۔ کیا یہ حق بنتا تھا اس چینل کا
थैंक यू बहुत शुक्रिया। हम इसीलिए जो है वो फहम दीन के ऊपर दीन शनासी बात कर रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों की दीन शनासी होती तो कभी ना होता। आपको एक लाइन में इंशाल्लाह कोशिश की मैंने मुतमईन करने की। बहरहाल जी क़िबला, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर रिजवी साहब की तरफ बढ़ो। जी, बस बात यह है कि इंशाल्लाह देखें, अब हम पहले तो अपनी जिम्मेदारी समझें, अवेयरनेस आए, बेदारी आए, इस हकीकत को समझें कि जन्नतुल बकी वाकई कोई मौजू है, वाकई इस पर बात करनी चाहिए। पहले तो मसला यहाँ है, जैसे ये आ जाए। लेकिन इस साल माशाल्लाह जो अवेयरनेस नजर आई वो इंतहाई इंकरेजिंग है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको सिर्फ 8 शव्वाल से मखसूस किया है। 8 शव्वाल से निकाला जाए ना, पहले 8 शव्वाल से निकाला जाए ना इसको। सबसे अहम बात आपने इस वक्त कह दी। बस ये कितना बड़ा जुल्म है, मैं पूछना चाहता हूं, खुद अपने आप से पूछूंगा पहले, कितनी बड़ी ज्यादती है ये कि हम जन्नतुल बकी को अगर याद भी रखें तो वो भी इस हद तक कि चलो भाई 8 शव्वाल आएगी तो याद रखें। जन्नतुल बकी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दफन है कि नहीं, उनकी शहादत का मौका है तो भाई शहीद हुए तो कहां दफन हुए इसका जिक्र नहीं किया जाएगा, और जहां दफन हुए फिर उनके मजार के साथ क्या हुआ उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अभी शहादत आने वाली है, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुहर्रम में आने वाली है, उसके बाद सफर में इमाम हसन की आने वाली है। हर मौके पर 8 शव्वाल से ज्यादा उस मौके पर शोर मचाने की जरूरत है कि भाई क्या हुआ है इनके साथ, और ये कौन शख्सियतें, इनका तारुफ कराया जाए, दुनिया के सामने पेश किया जाए कि ये शख्सियतें कौन हैं, ये ज़वात मुक़द्दसा कौन हैं, और इंसानियत को इनसे क्या फायदा पहुंचा है। इन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, न सिर्फ किसी फिरके के लिए। इस वक्त जहां पर अगर हम देखते हैं कि इंसानी इक़दारों के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया सिविलाइज्ड हो चुकी है और सिविलाइजेशन को एक अच्छा मानते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके इन चीजों करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा दीन है और मैं उस दीन का पैरोकार नहीं हूं तो मैं उनके मुक़द्दसात की तौहीन करने की मुझे इजाजत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये है कि अब दुनिया इस नहज पर पहुंच चुकी है कि ठीक है, अगर हम नहीं मानते तो मगर उनके जो दीन के अकाबरीन हैं या उनकी औलाद है और वो उस दीन के अंदर बड़े मोहतरम है, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है कि क्यों जाती कर रहे हैं। और फिर मरने के बाद किसी की कब्र का एहतराम तो उसी इंसान की जिंदगी जैसा होता है। कोई भी दीन, कोई भी फिरका, कोई भी इजाजत देता ही नहीं कि किसी की कब्र को जो है वो डिमोलिश किया जाए और उसके ऊपर जो है वो शादियाने बजाए जाएं। तो ये तो एक इंसानी इक़दार का भी एक मामला है। जब हम अपने को सिविलाइज्ड कहेंगे तो हमें ये सब बात करनी होगी। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल, यकीनन। तो बाहर कैफ देखें, हमें आवाज उठानी है। आपने एक बहुत अहम काम किया। मैं सबसे पहले तो उलमा से गुजारिश करूंगा कि जितने उलमाए किराम हैं, जिस जबान में वो गुफ्तगू करते हैं, अपनी कौम के जिन मसाइल पर वो बात करते हैं, उसमें जन्नतुल बकी को एज ए मसला और बहुत ही अर्जेंट मसला शामिल करें, इसलिए कि ये साल आमुल बकी के नाम से इसको पेश किया गया है। ये इसका नाम है आमुल बकी। ये आमुल बकी शुरू हो चुका है, ईयर ऑफ बकी है। इस पर हमें हर दिन बकी के ऊपर बात करनी है, और जब 7 साल हो तो इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना जोरदार, इतना मुअस्सिर एहतजाज होना चाहिए आलमी पैमाने पर, पूरी दुनिया में हर शहर में दुनिया के एक एहतजाज हो, और दूसरा एहतजाज 2-3 दिन के बाद वहां के मकामी उलमा तय करें। उसके बाद फिर एक एहतजाज, मरकजी एहतजाज हो हर मुल्क की सऊदी एम्बेसी के सामने, मिलियन मार्च होने चाहिए। और सबसे जबरदस्त एहतजाज आप समझते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान और उन तमाम मकामात पर हो सकता है जहां मुहिब्बान अहले बैत की अच्छी तादाद है, और उसमें अहले सुन्नत हमारे भाई हमारे साथ बहुत ज्यादा शरीक हो सकते हैं। इसलिए कि जो लोग उनके गुलामों के मज़ारात को लेकर हजारों की तादाद में वहां पर जमा हो जाते हैं, उन उर्स करते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं और वहां के मज़ारात पर जो है वो हाजिरी देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये मज़ारात कहीं ज्यादा अहम होंगे, और उनको अच्छा, अगर वहां भी बेदारी लाया जाए, असल मसला बेदारी लाने का है, तो पहले तो खुद उलमा अगर हम इसको समझे कि ये अहम है, उसके बाद फिर अवाम में ये बेदारी लाएं, जो उन्होंने खुद समझा है उसको दूसरों को समझाएं। और ये साल बहुत अहम है, हर दिन काउंट कर रहा है, जो दिन जा रहा है वो जा रहा है, इसलिए कि ये हमारे पास बस तारीख में एक ही बार मौका अल्लाह ने दिया है
یہ موقع ہماری زندگی میں انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے احتجاج کیا، اس کا اثر ہوگا، بہت زبردست انشاءاللہ اثر ہوگا، اور دنیا دیکھے گی اور دنیا ہلے گی، اور ہر طرف سے بقی کی آواز آئے گی، اور ہر انسان کے کان میں بقی کی مظلومیت کی آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ رضوی صاحب، اگر ہم یہ جس طرح سے قبلہ نے کہا ہے کہ اس پہ تھوڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ صرف ایک جنت البقی نہیں، یہ توہین رسالت کے خلاف ہے۔ جس طرح سے جب رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہوئی، کارٹون چھپے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے، اس میں فرقوں اور ملتوں کی اور مشربوں کی بحث ختم ہو گئی، سب لوگ روڈوں پہ آئے اور احتجاج ہوا، تو کیا اگر ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس سے بڑھ کے توحید رسالت کیا ہے، کہ اس میں ایسی شخصیات ہیں جناب زہرا جیسی کہ رسول اللہ قیام فرماتے تھے اور اپنی جگہ اپنی نشست پر ان کو بٹھاتے تھے، اور آپ نے ان کی قبر کو ڈیمولش کر دیا، اس سے بڑھ کے توحید رسالت کیا ہے؟ تو توحید رسالت کے عنوان کے تحت اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ایک جو ہے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پاورفل ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا اس ڈالیں آپ نے بلاش۔ جی، یقیناً بہترین گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک فکری انقلاب لانے کی ضرورت ہے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً 8 شوال سے اس برنامے کو، اس احتجاج کو مخصوص صرف نہ کریں، بلکہ سانسوں میں، فکروں میں یہ ایک انقلاب ہونا چاہیے، اور اس کو قرآ میں، مدن میں، دول میں، مناطق میں بہت تیزی سے شروع کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں اس طاغی اور باغی اور دہشت گرد حکومت کے خلاف کہ جس نے یقیناً آل محمد علیہ السلام کے خلاف جو یہ کام کیا، یا دہشت گردانہ جو اٹیک کیا بقی کے اوپر، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ یا ہندوستان میں ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائی ان کو نہیں معلوم ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے، وہ سید معین الدین چشتی کے بہت بڑے بھکت ہیں، بہت ماننے والے ہیں، بہت چاہنے والے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ یہ شعر آپ کو یاد ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیوانہ است حسین، در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یاد ہے آپ کو؟ پہلے کس کا ہے؟ میں نے کہا سید چشتی کا ہے۔ یعنی دنیا کو زمین ہند پر سونے والا یہ سید معین الدین چشتی ولی یہ بتا گیا کہ دین ہی حسین ہے، یا حسین ہی کا نام دین ہے۔ وجود حسین سے دین ظاہر ہوتا ہے، دین الہی کا نام ہے حسین، مملکت دین کے رئیس ہے امام حسین، یا منبع دین ہے، منبع شریعت ہے امام حسین۔ تو یہ ایک اہم بات۔ تو میں نے ان سے گفتگو کی گزشتہ ہفتے، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر کو، امام کی قبر کو، امام علی کے فرزندان کی قبر کو، امام حسن کی قبر کو، امام زین العابدین کی قبر کو، امام محمد باقر کی قبر کو، امام جعفر صادق کی قبر کو، حتیٰ کہ نبیوں کے سلطان کے سردار کی قبر کو بھی گرانے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب میں نے ان سے تفصیلی بات بتائی، میں نے کہا کہ دیکھیے 2 مرتبہ اٹیک ہوا، پہلا دہشت گردانہ حملہ، دوسرا دہشت گردانہ حملہ۔ تو اگر آپ حضرات آواز بلند نہیں کریں گے، تو انہوں نے تعجب بھرے انداز میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس سلسلے۔ میں نے کہا بالکل یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جو ایک اہم بات ہمارے بھائی مولانا محمود مہدی صاحب نے کہی، بہت اچھی بات کہی، خدا ان کو سلامت رکھے، کہ اس وقت کوئی تبریر نہیں پیش کر سکتا، کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکتا کہ میں کیا کروں۔ آپ کے ہاتھ میں ٹول ہے، موبائل ہے، آپ کم از کم ٹویٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ لکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ لکھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ورلڈ کو بتا سکتے ہیں، ریبلڈ لکھ سکتے ہیں، ٹیررزم کے بارے میں بتا سکتے ہیں، طغات، بغات، حاسدین، ناکرین، منکرین، جاہلین، قاتلین، مفسدین اور مجرمین کے بارے میں آپ بتا تو سکتے ہیں دنیا کو کہ کیا جرم کیا ہے۔ تو میں یہ جوانوں سے کہوں گا کہ جوانوں، کل آپ مملکت شرف کی شہزادی حضرت بطول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہماری والدہ یا ہمارے والد یا ہمارے اجداد کی قبر کو کوئی گرا دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی بھی مذہب و مسلک کا فرد ہو، نہیں برداشت کرے گا۔ اہل سنت میں بھی اگر کسی کی ماں کی قبر کو گرا دیا جائے، ہمارے اہل سنت بھائی برداشت نہیں کریں گے۔ تو ام الائمہ کی قبر وہاں پر چراغا نہیں ہے، پورا مدینہ منور ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، پورا مدینہ جگمگا رہا ہے، مگر نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر پر اندھیرا ہے، اور ان کی قبر کو گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ دیگر ملکوں کے مسلمین نے احتجاج کیا اور باقاعدہ انہوں نے
رسائل بھیجے ہیں اور یہ تک کہا تھا کہ نبیوں کے سردار کی قبر کو اگر گرایا تو ہم لوگ مزاحمت کریں گے، تب یہ سلفی سعودی وہابی رہابی خاموش ہو گئے ہیں جا کے، ورنہ یہ قبر نبی بھی گرا دیتے۔ تو میرے جوانوں، آپ کی ذمہ داری آج سے اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آواز احتجاج بلند کیجیے۔ ہاں، پیسفل طریقہ آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، گفتگو آپ کی اچھی ہونی چاہیے، سلیقے سے گفتگو کریں، یونیورس کو ٹیررزم کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں بولیں اور بتائیں، تاکہ دوبارہ اس طرح کا جو ظلم سعودی گورنمنٹ نے، سلفی گورنمنٹ نے، وہابی گورنمنٹ نے جو انجام دیا ہے، اس پر بھی ما سبق بات ہو چکی ہے، وہ دوبارہ نہ ہو سکے اور جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بھی بات کروں۔ اچھا قبلہ، کمال الدین کیا صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اس کو انجام کر لینے کا نام ہے یا اور کچھ بھی ہے؟ اگر ہم مولا امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھیں تو کمال الدین ہمیں کیا دکھتا ہے؟ یقیناً کمال دین صرف روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، حج صرف نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بھی دین ہے، نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، مگر صرف نماز ہی دین نہیں ہے۔ صرف نماز ہی دین نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیا دیٹس اٹ، اب ہم نے نماز پڑھ لیا، اب ہمارے اندر سے جو ہمارے ایتھکس ہیں اگر وہ ایکٹیو نہیں، ہمارے اندر اگر مورالٹی ایکٹیو نہیں، ہمارے اندر جو پروردگار عالم نے جو وجود میں کمالات کو انڈیلا ہوا ہے، اگر وہ ہمارے اندر جو ہیومینٹی ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے، اگر ہیومینٹی ختم ہو گئی، ہماری مورالٹی ختم ہو گئی، ایتھکس ختم ہو گئے، ورچو ایتھکس ختم ہو گئے، تو آئی ایم نتھنگ، تو پھر ہم انسانیت کے جادے اور راستے اور صراط اور طریق سے ہٹ گئے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مولائے متقیان نے جو ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں علمو، یہ پیغام جہان بشریت کے لیے ہے، عظیم الشان ہستی کا وہ کلام ہے، وہ بیان ہے مولائے کائنات کا، کہ جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر، ارادے پر مشیت الہی کا پہرا تھا۔ علی نہیں بولتے تھے مگر وہی بولتے تھے جو مشیت الہی ہوتی تھی۔ وہ مولائے کائنات جہان بشریت کا پیغام دے رہے ہیں، علم ان کمال الدین، اے دنیا کے تمام لوگوں یہ جان لو، کیا مولا، دین کا کمال طلب العلم، علم حاصل کرو، ہر وہ علم جس کی ضرورت ہے دنیا میں، علم، دین کا علم، تفقہ کیا چیز ہے؟ دین فہمی ہے، تفقہ مطلب دین فہمی، فقاہت کہتے ہیں دین سمجھنا، دین فہمی کو فقاہت کہتے ہیں، دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے جوانوں، اگر آپ زندگی گزارو، خدا کی قسم، اگر دین کی چاشنی اور اس کی خوبی یا اس کا ذائقہ آپ کو مل گیا تو پھر کوئی بھی شخص دین کے جادے اور راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ مولا فرماتے ہیں طلب العلم والعمل بہ، علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ اگر مولا نے کوئی پیغام دیا، شریعت کا کوئی حکم ہے تو اس پر عمل کرو۔ تو عظیم پیغام جو مولا متقیان کا جہان بشریت کے لیے، کمال دین، مولا فرماتے ہیں علم۔ جوانوں سے گزارش کروں گا، آفٹر 10 ایئرس اگر آپ نے اپنے آپ کو اگنورنس کے جادے پر رکھا یا دلدل جہالت میں خود کو رکھا تو 10 سال کے بعد یو آر نتھنگ، کچھ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں جو شخص جاہل ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں، اور میں صرف یہ دین کے علم کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ دنیاوی علم بھی آپ حاصل کیجئے، دنیاوی علم میں بھی خوب پرواز کیجئے اور خوب ترقی کیجئے، دنیاوی اور دینی دونوں علم حاصل کر کے اہل بیت اطہار کا میسج دنیا تک پہنچائیے اور اس علم پر عمل بھی کیجئے۔ جوانان، یہ فقر، یہ فاقہ، یہ غربت، یہ پورٹی، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ جہالت، یہ نفرت، یہ منافرت، یہ تمام مشاکل کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر آپ علم حاصل کریں۔ دین کا بھی علم حاصل کیجئے، دنیاوی جسے آپ ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں اس کو بھی حاصل کیجئے، اور دین کا اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو اس پر عمل بھی کیجئے۔ ایک اور میں نے مولا کے بیان کو میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ امام صادق کی مناسبت سے پروگرام آپ کا سلامت رکھے آپ سب کو۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت عظیم جملہ، کہ یہ اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، اس پر جوانان غور کر لیں۔ فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دین کے حوالے سے کہ دین کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، دین ہے کیا چیز، اس کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، پلر کیا ہے دین کا۔ تو مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات، نماز کا قیام اور زکات کا ادا کرنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ،
वस्सौम शहर रमज़ान, और रमज़ान करीम का रोज़ा, ये दीन के हवाले से। उसके बाद सुम्मा सक़त क़लीला, मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उसके बाद खामोश हो गए। फ़इल्तफ़त रजुलन वक़ाल लिल-इमाम, इमाम की तरफ एक शख्स मुतवज्जह हुआ, इमाम अभी खामोश थे। उसके बाद फ़तकल्लम मर्रतन सानिया व क़ाल मर्रतैन, 2 मरतबा मौला ने कहा अल-विलायतु अल-विलायतु, जहान बशरियत के लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अख़मास, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर विलायत अहले बैत, मुअत्तज़े अहले बैत, विलायत अली मर्रतैन, मौला ने 2 मरतबा अल-विलायत। तो क्यों? इसलिए कि अगर हम मौलाए मुत्तक़ियान की या अहले बैत अत्हार की विलायत को अगर तस्लीम करते हैं तो फिर हम नफ्स की स्लेवरी से फ्री हो सकते हैं, नफ्स की गुलामी से फ्री हो सकते हैं। स्लेवरी ऑफ सोल से हम फ्री हो सकते हैं, और जो शख्स स्लेवरी ऑफ सोल से फ्री हो जाए और गुलाम अली बन जाए, गुलाम नफ्स न रहते हुए गुलाम अली बन जाए, तो वो कामयाब हो जाएगा। तो मैं जवानों से गुजारिश करूंगा कि विलायत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि विलायत जबान तक आ जाए, विलायत आपकी रूह में उतर जाए, आपके वजूद सुभान अल्लाह, सांसों में सुभान उतर अल्लाह। जाए, रूह में उतर जाए। संतु माशाअल्लाह। जी, कबीला। कॉलर को भी शामिल करेंगे जी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे आपके जो 2 उलमा हज़रात हैं उनसे ये सवाल पूछना है जो मैंने अभी सुना है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक क्या पाकिस्तान में दीन का इर्तिक़ा उस तरह से हुआ है जिस तरह से हमारे मुसलमानों को समझना चाहिए, उलमा हज़रात को प्रमोट करना चाहिए, और जो आजकल के हालात हैं उसमें क्या आपको कहीं पर दीन की इम्प्लीमेंटेशन की कोई भी शोभा नजर आती है, कोई अखलाकियात का इल्म नजर आता है, दुनिया के 2 लोगों का जो हासिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं? तो जरा से इस पर रोशनी डालिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम जो है वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो बात करें, जहाँ पर जिसको जो मरकज कहते हैं, जो अपने आप को खादिमैन के तमगे लगाएं, पहले वहाँ बात करें कि वहाँ मजहब पहुंचा सही से या उस पर अमल हो रहा है या नहीं। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में कितना हो रहा है, तो ये एक ज़िम्नन जो है वो बीच में हमारी बात आ जाएगी। क़िबला आदि साहब आपकी तरफ पढ़ेंगे। आपने बहुत खूबसूरत बात की और क़िबला ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि सबसे पहले एक बेदारी को जन्म देना है सही से। अब मैं यहाँ पर सवाल रखता हूँ पूरी उम्मत के सामने और आपकी खिदमत में कि आपसे इस पे ऊपर चाहूंगा कि इस पे आप तजिया अपना पेश करें कि जो इन्हिदाम के बाद पैदा हुआ, एक इन्हिदाम से पहले वाले लोग और एक इन्हिदाम के बाद पैदा हुआ, अब उसकी मसूलियत सिवा हो गई। यानी बहुत सारी चीजें हमको बचपन से सिखाई जाती हैं कि हमसे इस दुनिया के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमसे ये सवालात होंगे और इस तरह से ये सब चीजें पूछी जाएंगी। अब इसमें क्या इस चीज को ऐड नहीं किया जाएगा कि जो शख्स इन्हिदाम के बाद पैदा हुआ तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो इन चीज़ों को इसके ऊपर कोशिश करे, जस्तजू करे, उसके कुदरत में जितनी ताकत है उस हिसाब से जो है वो अपनी हिस्सा इसके अंदर डाले। क्या वो बड़ी ज़िम्मत ठहराया जा सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा था जनाब हमज़ा सैयद शुहदा की शहादत के ऊपर कि लोग ताज़ियत पेश कर रहे थे, मगर मुझे बड़ा अफ़सोस इसके ऊपर है कि वो ताज़ियत तो पेश कर रहे हैं मगर वहाँ कातिलीन का नाम लेते हुए कतरा रहे हैं। वो नहीं बताते कि इब्ने अकीलतुल इक़बात कौन है, और जो है उसको बाज़ जगहों पर कातिब वही और मामू जान यानी कि खालिल मोमिनीन भी बना के पेश कर रहे हैं। ये निफाक नहीं है तो और क्या है? इस हवाले से हमारी मसूलियत क्या बनती है? जज़ाकल्लाह। नहीं, बहुत ही अहम सवाल है ये, और ये एक ऐसा सवाल है कि इस सवाल ही में जवाब है कि और पैगाम है बहुत बड़ा। देखें, इससे पहले जितने भी मजालिम हुए हैं हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। ये जो हमारी आज़ादारी है, ये जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज़ है, हमारी सदा है। लेकिन उसमें और इसमें एक फ़र्क है। जब हम आशूर का जुलूस लेके निकलते हैं बाहर, मातम करते हैं, तो जुल्म के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, यजीदी फ़िक्र के खिलाफ हमारी आवाज़ होती है। बेशक वो एक एहतजाज, एक मुस्तकिल एहतजाज है, हुसैनियत जुल्म के खिलाफ और यजीदियत के खिलाफ, फ़िरौनियत के खिलाफ। उसमें कोई मुतालिबा शामिल नहीं है, यानी कोई ऐसी शय शामिल नहीं है कि हम कहें कि इसको रेक्टिफाई कर दो, ये चीज़ हो गई थी, इसको ठीक हो, ये सही हो जाए, इस जुल्म की तलाफी हो जाए। तलाफी जी मेरी बहन होल्ड फरमाइए, एक मिनट। हाँ, तो तलाफी का वहाँ मुतालबा, हम अपनी ये बात मुझे मुकम्मल कर लेते हैं। तलाफी का वहाँ मुतालबा नहीं हो सकता, सिर्फ हम जुल्म की मजम्मत कर सकते हैं और बस वहाँ पर, और इजहार गम कर सकते हैं। यहाँ मसला दूसरा है
یہاں صحیح ظالم بات بھی ہے۔ موجود ہے، وہ ظلم بھی برقرار ہے، وہ قبریں ابھی تک اسی طرح شکستہ موجود ہمارے سامنے ہیں، اور ہم بھی موجود ہیں اور زندہ ہیں، اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، اور ہمارے آزادی بھی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں آزادانہ طور پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ظالم کو ہم سبق سکھا سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ظالم کو بتا سکتے ہیں کہ تم نے جو ظلم کیا ہے ہم نے اس کو فراموش نہیں کیا ہے۔ تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اگر نہیں کریں تو ہم سے پوچھا جائے گا، آج سے 200 سال پہلے کے لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بقی کے لیے کیا کیا، ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ ظلم ہوا نہیں تھا، ہمارے سامنے ظلم ہوا ہے، ہم مسئول ہیں، اور یہ ظلم ابھی برقرار ہے۔ تو ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا جب تمہارے سامنے یہ ظلم ہوا تھا۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ لہٰذا 7 سالہ یادگار کے موقع پر میری گزارش ہے، ہر شخص سے، ہر فرد سے، ہر انسان سے، ہر مسلمان سے، ہر مومن سے، کہ وہ اس سلسلے میں باہر نکل آئے، آواز اپنی بلند کرے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے بقی کے لیے کرے، اور مل کر کریں، متحد ہو کر کریں، ایک زبان ہو کر کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ایک ہی آواز ہے جو پوری دنیا میں اٹھ رہی ہے، الگ الگ ٹکڑے نہیں ہوں، الگ الگ افراد نہ ہوں، ورنہ اس کو دوسرے انداز میں لوگ لے لیں گے، اور اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو یک جہت ہو کر جب ہم ایک بات کہیں گے، متحد ہو کر آواز بلند کریں گے انشاءاللہ، تو اس کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ جی میری بہن۔ ہاں، مصطفی بھائی، آپ کو اور مولانا صاحب دونوں کو میں سن رہی تھی، پورا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی ذہن میں اضافہ ہو رہا ہے، مولانا بتا رہے ہیں، تو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور مولانا محبوب حافظ صاحب کو، اور مولانا کلبے باس صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ اور ہم تو جانتے ہیں ادھر آئے تھے، میں وٹفورڈ سے رضینہ بول رہی ہوں، تو میں نے کہا میں سلام دعا کر لوں۔ تو مولانا صاحب، بس آپ کو اللہ زندگی دے، دونوں کو اور سب کو، اور پورے اہل بیت کو سلام، اور مانے زمانہ جلال فرجہ کو میرا سلام، اور آج دن بھی ہے جمعرات کا ہے، سب محروموں کے لیے اور سب بیماروں کے لیے دعا کر دینا۔ تو میرے بیٹے کے لیے بھی وہ ایک اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا کہ حلال کی کمائی اور اللہ کرے، اور اہل بیت کے نقشے قدم سے چلنے کی توفیق دے۔ تو میرا پوتا بھی ہوا ہے اس بیٹے کے، تو سب کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ نقشے قدم سے تو اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے دربار۔ جی بہتر، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، دعا میں شامل رکھنا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اوکے، تھینک یو، خدا خدا۔ جی قبلہ، تو بہت خوبصورت آپ نے بات قبلہ کی، تھوڑی سی اس میں جس طرح سے میں نے جناب حمزہ کا ذکر کیا، اور اس وقت ہمارا موضوع بھی دین شناسی کے اوپر ہے، امام صادق علیہ السلام کی پوری زندگی عبارت ہے کہ آپ نے کس طرح سے فہم دین کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے کام کیا، اور آج تک مطلب وہ نقوش انمٹ ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے جو 4 ائمہ ہیں، جب بھی ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کس سے سیکھا۔ 2 سال اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا، جناب امام ابو حنیفہ خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ انمٹ نقوش ہیں، انمٹ نقوش، اور صرف دینی اعتبار سے نہیں، یعنی جابر بن حیان اور بڑے بڑے لوگ، اگر کہیں سائنسی ان تمام چیزوں کی بات ہوگی، ٹیکنالوجی کی ابتدا، اس کی جڑ امام جعفر صادق علیہ السلام تک اس علوم کی پہنچ جائے گی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ ابھی تک فرقے بازی کی نظر ہو رہا ہے یا اس سے نکل پایا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ کبھی بھی اس کا تعلق فرقہ وارانہ مسئلے سے تھا، فرقہ وارانہ کبھی نہیں رہا، یہ ٹوٹلی سیاسی مسئلہ تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب بھی ایک سیاسی گویا تحریک اور پلاننگ اور اسٹریٹجی کی پیداوار تھے، اور یہ آل سعود بھی، اور ان دونوں کا گٹھ جوڑ بھی سیاسی تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں ابھی آپ کے سامنے ہر وہ شخص کہ جو میری بات سن رہا ہے وہ ایک دم اس کو قبول کرے گا، سامنے کی دلیل ہے۔ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ وہاں ہر طرح کی تبدیلی آ رہی ہے، وہاں نائٹ کلب بھی کھل رہے ہیں، وہاں پر مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر کنسرٹ کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، ہر چیز وہ وہاں جائز ہو گئی ہے۔ اب یہ مفتی کیوں خاموش ہیں؟ وہ دین کہاں گیا؟ وہابیت کہاں گئی؟
پہلے یہ تھا کہ بھئی عورت جو ہے ڈرائیو نہیں کر سکتی، 10 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، اب وہ کر سکتی ہے. اب کیسے کر سکتی ہے؟ وہی مفتی کرے نہیں، اب چونکہ ولی امر نے کہہ دیا ہے، یہ اولو الامر ہیں، انہوں نے حکم دے دیا ہے، تو اب وہ چیز جائز ہے. اس کا مطلب اولو الامر سے چیزیں جائز اور ناجائز ہو سکتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعاً اس کا تعلق وہابی فکر سے تھا، وہابیوں نے صرف اس کو توڑا تھا کیونکہ ان کی نظر میں ناجائز ہے اور اس میں سیاسی محرکات نہیں تھے، تو پھر اب ٹھیک ہے، اب وہابیت کے خلاف آپ ہیں نا، اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو وہابیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور وہابیت نے بہت نقصان پہنچایا، اب ہم وہابیت یہاں پنپنے نہیں دیں گے. تو اگر ایسی بات ہے تو وہابیت کی سب سے بڑی نشانی جنت البقیع کی یہ مسمار قبریں ہیں، جن کو تعمیر کرنے کا ہمیں موقع دیا جائے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کر تعمیر کریں، جی نہیں، بالکل نہیں. تعمیر کا جب ہمیں موقع دیا جائے گا، یہ اعلان ہوگا ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آئیے، ہم کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے اور ہمیں موقع مل جائے گا وہاں تعمیر کرنے کا. آپ یقین جانیں 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ اتنے وسائل جمع ہو جائیں گے وہاں پر اس کی تعمیر کے کہ انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ کیا ہے، یہ ایک ہسٹری بن جائے گی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے اس وقت تک اس کا اسی طرح رہنا. اور ہم جاتے ہیں ابھی واشنگٹن ڈی سی میں، جب ہم نے مظاہرہ کیا، ہر بار جا کر میمورنڈم پیش کرتے ہیں، بہت ہی محترمانہ انداز سے وہ ہوتا، بہت فل پروٹوکولز کے ساتھ. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے جو ہم میمورنڈم دیتے ہیں. دنیا کے ہر کونے میں کہیں پر بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، یہ اصول ہے، یہ پروٹوکولز میں شامل ہے کہ ایمبیسی کو قبول کرنا چاہیے، وہ احتجاج کی جو عرضداشت ہے وہ اس کو قبول کر لیں. یہ لوگ کبھی قبول نہیں کرتے، اس سال بھی قبول نہیں کیا، اب 99 ایئر ہو گئے قبول نہیں کیا. تو اگر آپ یہاں چینج آ رہا ہے تو ہر چیز میں چینج آ رہا ہے، علاوہ اہل بیت کے معاملے میں وہ دشمنی ویسی کی ویسی برقرار ہے. اچھا، یہاں پر لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں 2 آرا ہیں. میں چاہوں گا یہ بہت اچھی نقطے پہ آ گئے، آپ اس کو بھی کلیئر کریں. یہاں پر 2 آرا ہیں، لوگ 2 طرف ہے. ایک کہتے ہیں کہ نہیں جی چینج آ رہا ہے تو تمام چیزوں میں چینج آ رہا ہے اور جنت البقیع کا بھی وہ حکم دے دیں گے. دوسرا ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں چینج سب میں آ رہا ہے، اوریانیت بھی پھیلا دیں گے، فاشی بھی پھیلا دیں گے، جوئے اڈے بھی کھول دیں گے، سب کر دیں گے، دشمنی اہل بیت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اس کی مثال یہ کہ ابھی 81 نوجوانوں کے سر اتار دیے. اس میں سے کون سی رائے صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ اب دیکھیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنے واقعاً یعنی کس حد تک ان کے خیالات کیا ہیں اور کیا ان کے ارادے ہیں. لیکن ابھی تک جو حالات ظاہر کر رہے ہیں، جو لوگ زیارت کے لیے جائیں، وہ بات وہیں تک ہے. یعنی ایسی کوئی آزادی زیارت کی بھی نہیں ملی ہے. کم سے کم جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو وہاں زائرین جا رہے ہیں، یعنی یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ان زائرین کو آزادی دی جائے، وہاں پر وہ متوے کھڑے نہ ہوں، وہاں ان کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، وہاں جائیں زیارت کریں. اور جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، بہت اہم بات کہی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اگر حرام ہی صحیح مان لیا اور آپ ہماری دلیل کو نہیں مان رہے، تو بھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے خیالات کو دوسروں پر لا دیں، اس پر نافذ کریں. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ بدھا کے اسٹیچو کو طالبان نے گرایا، مسمار کیا، پوری دنیا نے مذمت کی، ہر شخص نے مذمت کی، خود سعودی حکومت نے مذمت کی. یہ دیکھیں اٹھا کر تاریخ، یہ عجیب بات ہے، انہوں نے مذمت کی، بھئی تم نے کیوں بدھا کی جو ہے اسٹیچو کو گرا دیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بدھا کے اسٹیچو ہمارے نہیں، ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا اس سے آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ مسلمان ہیں یا آپ کیا ہیں، یہ جو دوسروں کے جو محترم مقامات ہیں آپ ان کو نہیں مسمار کر سکتے، ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے صرف اس بنا پر کہ کیونکہ آپ کے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے. آپ کے خیال میں صحیح نہیں، ان کے خیال میں صحیح ہے، ان کے خیال میں یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا ایمان ہے. تو آپ دوسروں کے دوسرے مسالک، دوسرے ادیان، ان کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہیں کر سکتے. یہ یونیورسل قانون ہے، اصول ہے، اور یہ ہیومن جو ہے اقدار میں اور ویلیوز میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی قبر کی توہین نہیں کر سکتے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. اور یہ تو اہل بیت ہیں، یہ تو مسلمان خود کو کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں کچھ اور مسائل ہیں، کچھ اور موٹیویشنز ہیں، یہ سب سیاسی مسائل ہیں. ان کو کچھ احکام آتے ہیں باہر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، خود ان کے بھی اپنے جو ہے مفادات ہوتے ہیں. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں
آپ کے جو بھی مفادات ہوں، آپ کا جو بھی اسٹریٹجی ہو، ہم پوری دنیا میں اب جب تحریک لے کے اٹھے ہیں تو اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہاں پر روزے نہیں تعمیر ہو جائیں، چاہے اس سال تعمیر ہو چاہے 10 سال کے بعد تعمیر ہو، ہم اب چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں قوت پیدا ہوگی، اس میں صرف شیعہ ہی نہیں ہے، اس میں سنی شامل ہوں گے، اس میں دنیا کے تمام ادیان شامل ہوں گے، اس میں دنیا کے تمام انسان شامل ہوں گے، دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اٹھ رہی ہے، اس کے لیے تحریک ہم چلا رہے ہیں، ہر ملک میں ہر پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھ رہی ہے، پوری دنیا کے تمام جتنے بھی سیاسی افراد ہیں ان تک یہ بات ہم پہنچا رہے ہیں کہ بھئی تم ہر چیز کے اوپر بولتے ہو، یوکرین میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، بڑا شور مچاتے ہو، آؤ ہمارا بھی ایک مظلومیت ہے، اس پر بھی آواز اٹھاؤ، یہ ایک بات ہے، کیوں اس لوگوں کو شاید علم نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ سارا بیداری کا آتا ہے کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بیداری، اس پہلے دائرے میں مؤمنین کے درمیان بیداری پیدا ہو، اگر وہ بیدار ہو جائیں گے تو ہم دوسرے دائرے میں اپنے مسلمان بھائیوں میں یہ بیداری پیدا کر سکتے ہیں، جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ جا رہے ہیں معین الدین چشتی پر۔ بھائی معین الدین چشتی کہاں، امام جعفر صادق کہاں، لیکن انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ سارا مجمع ہمارے ساتھ دلی پہنچ جائے، آپ سوچیں اگر دلی میں پورا ہندوستان کے مسلمان پہنچ جائیں تو کیا عالم ہوگا۔ ایسا ہسٹری میں کبھی کسی بھی پارٹی، کسی مذہب کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو ہم کر سکتے ہیں اس سال انشاءاللہ، اگر ہم سب مل کے چاہیں، تمام مل کے اس کے اوپر عمل کریں اور سب بیداری لائیں۔ یہ پورا سال ہمارے پاس موجود ہے، اس پورے سال میں تیاریاں کریں، اگر ہم تیاری کریں آپ یقین جانیں ہسٹری بنے گی ہندوستان کی بلکہ دنیا کی کہ اتنا بڑا اجتماع کبھی کسی ایک ایشو پر نہیں ہوا۔ اسی طرح اسلام آباد میں پورا پاکستان جمع ہو سکتا ہے، عراق میں پورا عراق آ جائے گا، وہاں پر ملینز لوگ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لندن میں سب جمع ہو سکتے ہیں، یہاں گری قبر توہین رسالت ہے، توہین رسالت ہے، توہین رسالت کو ختم ہونا چاہیے۔ بہت سینسیٹیو ہے ہمارے لیے، اس میں ہمیں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی ہے، اگر ہم نے چانس چھوڑ دیا تو یہ اپرچونٹی ہاتھ سے چلی جائے گی، اور یہ جو کفارہ ہم ادا کر سکتے ہیں پورے سالہ، اس کو ہم نہیں ادا کر سکیں گے۔ یہ ایک موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اپنے تمام علماء، اپنے برادران عزیز سے، اور جو بھی جن کو بھی اللہ نے جو بھی آواز دی ہے، جو بھی عزت دی ہے، یہ خاص طور پہ میڈیا کے جو افراد ہیں ماشاءاللہ، یہ سب آگے بڑھیں اور ہر ہفتے کو ایک پروگرام بقی کا پورے سال ضرور رکھیں۔ یہ عام البقی ہے، اور بار بار لوگوں کو یاد دلائیں یہ عام البقی ہے۔ ہر مجلس سے جو محرم آ رہا ہے، اس محرم میں جناب قاسم کا جب ذکر کریں تو ان کے والد کا ذکر ضرور کریں، جناب عباس کا جب ذکر ہو تو ان کی والدہ کا اور ان کی قبر کا ذکر ضرور کریں، جو بھی تذکرے ہو سکتے ہیں وہاں پر جناب عبداللہ کا ذکر، مولانا محمد کا ذکر آ جائے، یعنی ہر موقع پر پورے عشرے میں ذکر ہو سکتا ہے بقی کا، اور پورے محرم، پورے سفر، اور اس کے بعد پورے سال ہر دن، نہ کہ صرف 8 شوال کو۔ اب 8 شوال جب آئے تو دنیا ہل رہی ہو، زلزلہ آ رہا ہو، اور ہر شخص اس اسی طرح میڈیا کو فل کر دیں، پر کر دیں، جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، ٹویٹر ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ آپ کا جو ہے فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، قرآنی حکم ہے، قرآنی مودت اہل بیت پورا کرنے کا قرآنی حکم ہے۔ اتنا ہو جائے کہ لوگ سوچیں کہ بقی کیا چیز ہے، اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ بات ہو سکے۔ بالکل صحیح، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے، مودت اہل بیت جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے، اور اہل بیت کا حق ادا کرنا ہے، رسول اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے توہین رسالت کوئی نہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر ویران ہے، اور اس پہ تو ہم نے احتجاج کرنا ہے، حکم قرآن ہے۔ قبلہ رضوی صاحب نشان دین تھوڑے سے بیان فرما دیں کہ دین کی نشانیاں کیا ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ تھوڑی اتنی بیداری پہ بات ہوئی ہے، ذرا اور مختلف حوالے سے اور بیداری میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ جی یقیناً، بس بین القوسین میں یہ جملہ عرض کر دوں، یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے جوانان اس وقت اس بات کو میڈیا کے حوالے سے یا میڈیا کے ذریعے سے یا جو بھی وسائل فراہم ہیں اس کے حساب سے دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سعودی حکومت نے کیا کیا۔ اور میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ باطل اپنے تانا بانا کی وجہ سے اسے بقا نہیں ہے، اور حق اپنے کمالات کی وجہ سے کبھی مر نہیں سکتا۔ تو جو جھوٹ یا غلط چیزیں
جو پھیلائی گئی ہیں یا جو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آج اس میڈیا کے دور میں ممکن نہیں ہے کہ زیادہ دن تک چل پائے۔ اگر پوری دنیا کے جوانان اور مسلمین اور سنت بھائی بھی اگر بیدار ہو جائیں، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف توہین رسالت نہیں، توہین قرآن بھی ہے۔ اس کے لیے میرے پاس دلائل ہیں، براہین ہیں، اس پر بعد میں گفتگو تفصیلی ہو سکتی ہے کہ صرف اور صرف توہین رسالت ہی نہیں ہے، قرآن کے حکم کو نہ ماننا، شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرنا اور شاعر اللہ کو گرا دینا، ڈھا دینا، یہ توہین قرآن بھی ہے۔ یہ توہین قرآن بھی، صرف توہین رسالت نہیں ہے۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ افراد جو ہے وہ دین کو لہو و لعب کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ سعودی حکام جو ہیں، اس پر بڑی گفتگو ہو چکی ہے ماں سبق، اور ان کے معاملے پر بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کیا 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 اور کس طرح سے حکومت ان کے پاس آئی اور کتنی ان لوگوں نے سازشیں کی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ دین کو لہو و لعب کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ دین ان کے پاس نہیں، دنیا نے ان کے اصل روپ کو، اصل چہرے کو دیکھ لیا ہے، اور دنیا انہیں سمجھ چکی ہے کہ یہ افراد، ان کا تعلق دین سے کیا، میں کہتا ہوں انسانیت سے نہیں ہے، ہیومینٹی سے نہیں ہے، ایتھکس سے نہیں ہے، مورالٹی سے نہیں، یہ انسانیت کے جادے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اگر پوری دنیا میں ہر جوان کی آواز اٹھا دے، جیسے ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے، کہ میں یہ بھی اس بات کو عرض کروں گا زبدتاً کہ خاموشی اختیار نہ کیجیے۔ صرف ایک پروگرام آپ نے سن لیا اہل بیت چینل پر یا دیگر اس پر، اور اس کے بعد آپ نے کہا بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا جنت البقیع کے لیے؟ یو آر ریسپانسبل، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ نے جنت البقیع کیا کیا؟ آج کے بعد سے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی قدرت، طاقت، اختیارات کے مطابق آپ سے جو ممکن ہے وہ کیجیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب فکری بھی انقلاب آئے گا، اور یہ وہابی اور سلفی اور ارہابی حکومت سمجھے گی کہ یہ جو انہوں نے ظلم کیا۔ تو میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں شعر کے ساتھ، اس کے بعد پھر آپ کی بات تک، کہ تمہیں ہے یہ غلط فہمی، قبروں سے گرانے سے اہل بیت اطہار کے نشان نہیں مٹیں گے، قبروں کو گرانے سے اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں ختم ہوگا۔ تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 اچھے ہیں۔ تو اگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، امیر کائنات نے ارشاد فرمایا من اتخذ، میں اسی حکومت کے لیے جملہ کروں گا کہ من اتخذ دین اللہ لہوا ولعبا ادخلہ اللہ سبحانہ وتعالی النار مخلدا فیہا۔ مولا کائنات، تعزیز کائنات، ترتیل کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین کو ضرورت کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، اولاد کی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ جہنمی، انہیں مسلمان ہی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی درست نہیں ہوگا۔ کہ آج جو دین کو، ابھی آپ نے گفتگو میں یا ہم نے سنا کہ اب وہاں پر کلبز کھول دیے، دیگر محرمات کو انجام دے رہے ہیں، غلط چیزوں کو انجام دے رہے ہیں جس کا تعلق ہیومینٹی سے نہیں ہے، ہیومینٹی کے پہلے تو زمین کا نام، پہلے تو حجاز مقدس کا نام تبدیل کرنا اور اپنے آبا و اجداد کے نام پہ رکھ دینا، یہ توہین تھی۔ حجاز مقدس رسول اللہ کے یعنی ان تمام نشانیوں کو ختم کر دیا، اور ٹائٹل آپ دیکھیں کون سے رکھے ہوئے اپنے لیے، پورے نشانات کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جوانان سے گزارش ہے کہ اسے حجاز پکارا کریں، حجاز پکارا کریں تاکہ مقبوضہ حجاز، مقبوضہ حجاز، بالکل۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا کے، میں نے یو ایس کے کسی مجلس میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ غاصبین ہیں، یہ مملکت پر حکومت کرنے والے سعودی پر یہ غاصبین ہیں۔ اس سال بھی انشاءاللہ مولانا محبوب صاحب سے، میرے بھائی سے، عشرہ اولا میں لندن میں پڑھوں گا، اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اشقى الناس من باع دینہ بدنیا غیرہ، یہ شقی ہے وہ افراد جو دین کو فروخت کر دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں۔ اب آپ نے نشان دین پوچھا، اسے میں مکمل کر کے بات کو ختم کر دوں۔ مولائے کائناتی کی بات کروں گا جس کی زبان پر مشیت الہی کا پیرا، دلیل دین العبد ورعہ۔ مولا نے بہت عظیم جملہ، بہت ہی مختصر جملہ جوانان آپ کے لیے، کہ دلیل دین العبد، بندے کے دیندار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر پرہیزگاری ہو،
آپ خود اپنے اندر چیک کریں میرے جوانان کہ آپ کے اندر پرہیزگاری ہے کہ نہیں. اگر پرہیزگاری ہے تو نشان دین آپ کے اندر پایا جاتا ہے. اور اس پر چونکہ وقت نہیں ہے، پھر مولا کائنات ایک مرتبہ یہ پیغام دیتے ہیں جہان بشریت کو، لا دینا من لا دین لا لا نجات لا. بہت عظیم جملہ، من لا دین لا لا نجات لا. جس کے پاس دین نہیں ہے اسے نجات نہیں ملنے والی ہے. تو دیندار ہونا ضروری ہے، اور بغیر دین انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر 1 منٹ ہو تو آپ کے پاس ایک ضرورت اس بات کی ہے مولا کائنات کی، تو یہ 2 باتیں سن لیجئے. اعلموا ان ملاک امرکم الدین وعصمتکم التقوی. جوانان، مولا کائنات فرماتے ہیں آپ کے کاموں کا جو ملاک ہے نا وہ دین ہے. اگر دین کی بنیاد پر آپ کے ایکشنز، اعمال اور ڈیڈز ہیں، دین سے اگر نہیں ٹکرا رہے ہیں، دین سے اگر ان کی مخالفت نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے اندر ملاک پایا جاتا ہے. وعصمتکم التقوی، آپ کی حفاظت کا نام تقوی ہے. یعنی آپ کے اعمال کو اگر کوئی شے تباہی سے کوئی شیلڈ یا قلعہ بچا سکتا ہے، اس کا نام ہے تقوی. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر مولا کائنات نے یہ کہا کہ فساد الدین الطمع، لالچ دین کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اسی وجہ سے سعودی حکومت نے حکومت کے لالچ میں اپنے دین کو تباہ کر لیا اور دین کو برباد کر لیا. اخیراً میں گزارش کروں گا پھر زبدتاً کی جوانان، اس پروگرام کے بعد آپ سو نہ جائیے گا، فکروں میں آپ کے انقلاب ہونا چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کچھ نہ کچھ آپ ضرور جنت البقیع کے لیے کیجئے اور امام صادق کے پیغام کو یاد کیجئے. بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں. اگر آپ صرف 1 منٹ. بسم اللہ. تو دیکھیں، بس خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچے، اور جہاں تک آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنی آواز پہنچائیں، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ کے مطابق. تو یہ کہنا ہے کہ اب 100 سال کی تیاری اس طرح ہوگی کہ جہاں جہاں جس شہر میں آپ ہیں، علماء کرام جمع ہوں، خود اپنے لوکل میٹنگز کریں اور اس سلسلے میں اسٹریٹجی تیار کریں، اور لوکلی ایک کمیٹیاں بنائیں، اور اگر اس کا نام وہ بقی آرگنائزیشن رکھیں لوکلی، بقی آرگنائزیشن لکھنؤ، بقی آرگنائزیشن بمبئی، بقی آرگنائزیشن حیدرآباد، بقی آرگنائزیشن کراچی، بقی آرگنائزیشن لاہور، بقی آرگنائزیشن لندن، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک تحریک ہے اوور آل عالمی، اور یہ ایک صدا ہیں، یہ ایک آواز ہیں. یہ لوگ اس کی طاقت، اس کے پاور کی بات کچھ اور ہوگی انشاءاللہ، یونیک ہوگی. اور یہ کریں، اور پھر ویمن ونگ بنائیں. خواتین جتنی ہیں جہاں جہاں، وہ ویمن ونگ بنائیں، اور وہ بھی تحریک میں شامل رہیں، بلکہ پیش رہیں. ان کی بہت بڑی طاقت ہے خواتین کی. یوتھ جو ہیں وہ یوتھ ونگ بنائیں، البقی آرگنائزیشن یوتھ ونگ ہر جگہ، اور یونیورسٹیز میں کیمپین چلائیں، اویئرنیس کیمپین بقی کے تعلق سے. یہ پورے سال یہ کام ہوتا رہے. اور جو کچھ بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں، آپ جہاں جہاں کمیٹیز بنائیں، پلیز ہم کو اطلاع کریں. ایک سینٹرل ویب سائٹ بنائی ہے baqi-global.org، بقی ڈبل ای کے ساتھ، baqi-global.org. اس کو آپ اطلاع کریں کہ آپ نے وہاں پر کیا کیا ہے بقی کے لیے، اور انشاءاللہ رابطہ رکھیں. علماء کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ کام ہو، اور اس کا انشاءاللہ اثر ہوگا. اللہ آپ سب کو اجر کرامت فرمائے. بہت شکریہ آغا علی موسوی صاحب. جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے. جناب علامہ محبوب مہدی عابدی صاحب شکاگو سے شامل ہوئے، علامہ قلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے شامل ہوئے. اور اس وقت ناظرین پروگرام کا وقت تمام ہو گیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اس چیز سے عبارت ہے کہ آپ نے فہم دین لوگوں کو سکھایا وہ کیا ہے، اور کن کن جگہوں پر ہم نے شیطان کے مورچوں کے سامنے اپنا مورچہ لگا کے اس کے باطل نظریات کو شکست دینی ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتے رہے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4:30